एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, समाजी और इंसानी गर्दी के हामिल मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। उख़्वत फाउंडेशन नामी समाजी खिदमात की तंजीम के बानी हैं, जिसके तहत आपने सिफर शरह सूद पर माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट प्रोग्राम का आगाज किया। ये तंजीम गरीब खानदानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए माली आने फराहम करती है। डॉक्टर साहब समाजी भलाई, गुर्बत के खात्मे, माइक्रो फाइनेंस और तालीम के फरोग के लिए भी अपनी फलाई काम की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। गोया डॉक्टर अमजद साकिब और उख़्वत फाउंडेशन को कौन नहीं जानता, ताहम कम ही लोगों को इल्म हुआ कि डॉक्टर अमजद साकिब एक बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं। इनकी कई कुतुब आ चुकी हैं। इसके अलावा ये रोज़नामा जंग और नवाए वक्त और बहुत मुख्तलिफ किस्म के अखबारात में इनके कॉलम छपते रहे हैं। आपको कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात के हामिल हैं, जिनमें सितारा इम्तियाज पाकिस्तान का तीसरा आला सिविल अवार्ड भी शामिल है। आपका हम खैर मक़दम करते हैं। और इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब का तारुफ इससे पहले आपके सामने पेश किया जा चुका है। मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब के हवाले से गुफ्तगू भी करें और कुछ अशआर इन्होंने लिखे वो भी आपके सामने पेश करें। डॉक्टर आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया। साहब का भी मुझको हुक्म आया कि इस पे कुछ ना कुछ आपने, तो मैंने सैलाब की कहानी की रदीफ बना के ही एक इर्तिजालन और कलम बर्दाश्ता कुछ चीज़ें लिखी, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि डॉक्टर साहब का थोड़ा सा हवाला और तारुफ भी, जैसे कि मीर साहब ने कहा कि मैं उसको कुछ गुफ्तगू कर लूँ। डॉक्टर साहब की किताब मैंने अभी उठाई है और आप शायद देख रहे होंगे कि मैं उसी पर मसरूफ़ हो गया, जैसे अभी डॉक्टर साहब मेरे लिए मसरूफ़ है। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। तो डॉक्टर साहब मेरे लिए और मैं इनके लिए अभी मसरूफ़ हो गया, तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें से निकाली हैं, दो चार मैं आपसे अर्ज करता हूँ। पहली बात तो यह है कि जैसे ही मैंने किताब उठाई तो कहा जाता है कि शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। तो मुझे इसमें से ये उठाते ही बहुत कुछ मवाद मिल गया, लेकिन मैं वो सब यहाँ पेश नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो समाजी और जो माशरी और माशरती खिदमात हैं, उनका इहाता एक छोटी सी तकरीब में करना ऐसा ही है कि जो से बहुत बड़े किसी तस्वीर को छोटे फ्रेम में फिट करना। तो मैं ये समझता हूँ कि कमा हक़्क़हू हक़ ब हक़दार रसीद के मिज़दार और भी बड़ी तकारीब इनकी होती रही हैं, लेकिन ये तकरीब इसलिए मुनफरद है, इसलिए ये मुसज्जा और मुरक्का है कि इसमें बरबिनाए खुलूस वो चीज़ हमें नज़र आ रही है जो डॉक्टर साहब के इल्मी सरमाए की यहाँ पर हम वज़ीराई के लिए जमा हुए पेश कर रहा हूँ, जो शेरी सरमाया है। और यही हम इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि शायर का सबसे बड़ा सरमाया तो उसका शेर होता है। लिहाजा हमारा शेर जो है डॉक्टर साहब, हमारा शेर की सूरत में सरमाया आप यहाँ से ले जाइएगा, और पहले भी आपके पास मौजूद है, तो इंशाअल्लाह मैं इसको भी आपको किसी वक्त पेश कर दूंगा। पेश करता हूँ हुज़ूर। उन्वान है इसका सैलाब की कहानी। साकिब ने जो लिखी है सैलाब की कहानी, मतलब है साकिब ने जो लिखी है सैलाब की कहानी, सद अश्क से भरी है सैलाब की कहानी। जो इसमें वाक़यात उन्होंने लिखे हैं और जो गुरबत वहाँ देखी है डॉक्टर साहब ने, और जो मान मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ किताब इनकी, और उसमें ये सारा, और इसमें ये दो शेर आखिरी है कि ये साकिबाना रूदात अमजद ने दिल से लिखी। अच्छा है डॉक्टर अमजद साकिब। ये साकिबाना रूदात अमजद ने दिल से लिखी, दिल से सुनी गई है सैलाब की कहानी, दिल से सुनी गई है सैलाब की कहानी। और वक्त पेश है कि सैलाबी ये कथा है फरियाद यब क़यामत।
سیلابی یہ کتھا ہے، فریاد یک قیامت روداد اشک سی ہے سیلاب کی کہانی، روداد اشک سی ہے سیلاب کی کہانی، ثاقب نے جو لکھی ہے سیلاب کی کہانی، صد اشک سے بھری ہے سیلاب کی کہانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر جی کتاب کیا کہنے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں؟ میں اپنے ہاتھ سے پیش کروں گا انشاءاللہ، یہ تو ابھی میں پہلے جلدی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے اگلے مہمان جن سے میں واقف تو بہت پہلے کا ہوں، بلکہ یارکشائر ادبی فورم کے ہمیشہ سپورٹر رہے ہیں، لندن بیٹھ کے بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، محترم عارف انیس ملک صاحب، پاکستان سول سروسز سے کا تعلق ہے، لیڈرشپ پر 12 کتابوں کے مصنف ہیں، ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے بانی ہیں، اخوت UK اور یورپ کے رضاکار صدر ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہیں کنگ چارلز نے MBE کے شاہی اعزاز سے نوازا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی بھرپور تعلیم ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم انیس ملک صاحب۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی لطفوں کے سب وزیر ہوئے۔ اور اس میں میر صاحب کے علاوہ مذہبی صاحب بھی شامل ہیں، اور قاسم صاحب بھی شامل ہیں، محمد علی صاحب بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ یہ شعر جس کے لیے بھی لکھا، ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال جی اپنا یہاں پہ موجود ہونا ایک باعث فخر بات ہے میرے لیے۔ میں تقریباً پچھلے 10-12 سال سے یارکشائر ادبی فورم کا باقاعدہ معتقد ہوں، اور میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مادھوی صاحب نے سب سے پہلے ان کی وساطت سے رسائی ہوئی تھی یارکشائر ادبی فورم تک، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی پچھلے 10 سال میں تقریباً نیا ہوں، یہاں پہ اتنا ہی وقت ہوا ہے، برطانیہ میں اور یورپ میں جو میں نے مشاعرے یہاں سنے، جس کوالٹی کے، جس قدر و قیمت کے شاندار شاعر یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے اس ذوق کی آبیاری کی، میرے خیال میں پورے یورپ میں اس کا کوئی سوال نہیں۔ یارکشائر ادبی فورم کے لیے دل کھول کے تعلیم، انہوں نے آندھی کے سامنے ایک شمع جلائی ہوئی ہے، اور بہت تن کر بہت مستقل مزاجی سے کھڑے ہیں۔ میر صاحب، مادھوی صاحب اور یارکشائر ادبی فورم کے جتنے لوگ ہیں، ان سب کو میری طرف سے صاحب اس کو خود اظہار کریں گے۔ اخوت کی کہانی، بلکہ کہانی سے پہلے ایک شاندار خبر بھی آپ تک شاید کچھ پہنچی بھی ہو۔ آج پاکستان بھر میں جو ایک ٹرینڈنگ نیوز ہے، سب سے بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ کل شام کو ڈاکٹر ثاقب صاحب نے ان کو برطانیہ میں ایک گلوبل مین سمٹ کے اندر، جس میں 35 ممالک سے لوگ شامل تھے، اس میں گلوبل مین آف دا ڈیکیڈ کا ایوارڈ ملا۔ جو کہ ہمیں سیکھنی ہے۔ جو سیلاب کی کہانی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ میں مزید کچھ بولے بغیر اب میر صاحب کے حوالے کرتا ہوں، تاکہ ڈاکٹر صاحب سے ساری کہانی سنیں، اور آپ میں سے جو اخوت UK کو سپورٹ کرنا چاہیں، اخوت UK ٹرسٹ یہاں پر چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ چیریٹی ہے پچھلے 13 برس سے، 2010 سے، اور اس میں ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں سب کا سب اسپینڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگ جو رابطہ کرنا چاہیں، جو میرے ساتھ ہمارے سے کولیبریشن کرنا چاہیں، اس کے لیے میں موجود ہوں، اور بھی ڈیٹیلز آپ کے حوالے کروں گا۔ جو یہاں پر یاد دینا چاہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، یہ آپ کی کاوش، آپ کی محبت، اس کی نظر ایک شعر کروں گا کہ حسن طلب اعجاز نہ ہو کم، جوش تلاطم بڑھنے سے بڑھتے ہو ساحل کی جانب، ہمت کو بدوار کیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے یہ وعدہ ہے کہ
کہ انشاءاللہ جب آپ اگلی دفعہ یہاں تشریف لائیں گے تو ہم حکومت کے لیے یہاں ایک بہت بڑا پروگرام کریں گے، وہ مخصوص چیریٹی کے لیے انشاءاللہ۔ اور ریڈ فورٹ اور یارکشائر کے لوگ بڑے دل والے ہیں، یہاں ایک چیریٹی ڈنر نہیں ہوتا، سینکڑوں کے حساب سے چیریٹی ڈنر ہوتے ہیں، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کم رقم جمع ہو، بلکہ لوگ دل کھول کر دیتے ہیں۔ اور اس تنظیم کے لیے تو انشاءاللہ لوگوں کے دل آج بھی کھولیں گے، دیکھیے گا آج بھی دیں گے، کچھ لوگ آلریڈی دے چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہت عنایت، بہت محبت آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اس حوالے سے۔ اب میں مزید وقت ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ محسن پاکستان کا آپ سے تعارف کرواؤں، آپ کی بھرپور تعلیم ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب تشریف لائیں گے۔ معزز ہمارا گرامی فاطمہ حضرات، ہر بڑی ہستی کا نام لوں گا تو شاید کچھ نام رہ جائے، تو میں آپ سب کا سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس عزت کے قابل سمجھا۔ تو آپ کو یہاں آنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مواخات مدینہ جس تصور کے ہم علم بردار ہیں، یہ اس کی کشش ہے۔ اور جو فیض صاحب نے کہا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب صحیح، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چڑھے۔ تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ عزت دیتے ہیں، تو اس نام کی عزت ہے۔ کیونکہ یہ مجھے لگا کہ میں تو اہل ذوق میں آ گیا، تو مجھے بھی کچھ شعر یاد آتے رہیں گے، میں پڑھتا رہوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ میں اگر غلط پڑھوں شعر تو مجھ کو آپ اس کو درگزر فرمائیں گے۔ بہرحال کہانی اخوت کی سنائیں گے۔ ایک اور شعر یاد آیا کہ سب ویر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی۔ آپ نے جو عزت افزائی کی سعادت سعید صاحب کی موجودگی میں، ویر کا شعر پڑھنا ذرا مشکل سے کام ہے۔ سب ویر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی، اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دے دو۔ تو جو یہ اعزاز ہے یہ اس خاکے رہے عشق کی دین ہے کہ ہم نے، ہمارے دوستوں نے مواخات مدینہ سے عشق کیا۔ اور جو لیڈرشپ ہے، کسی نے کہا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، تو بہت سی مختلف تعریف ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ لیڈرشپ تو عشق ہے، جنون ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، اپنے حساب سے بلند ہو جانا ہے، خود کو مٹا دینا ہے۔ تو یہ عشق کا حاصل ہے، جو کچھ بھی کائنات ہے۔ اقبال کو پڑھتے ہیں تو پھر سب چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں مشہور ہوں اور میں محو حیرت ہوں، اور پھر اقبال نے کہا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ کس نے آج سے 200-400 برس پہلے سوچا ہوگا کہ وہ زبان جو لکھنؤ میں اور دہلی میں رسوا ہو گئی، وہ ریڈ فورٹ میں پھر سے اب وہ تاب کے ساتھ چمکے گی۔ تو ہم تو پاکستان میں بھی، اب لاہور میں بھی اب مشاعرہ نہیں سنتے، تو آپ نے ریڈ فورٹ میں 16 مشاعرے کروا دیے۔ تو اردو پہ جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، نام سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو آپ نے تو دھوم مچا دی۔ تو میں اس اعتبار سے بھی اب تمام دوستوں کا، مصطفیٰ صاحب آپ کا، باقی تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ مجھے تو یوں لگا کہ جیسے میں گھر آ گیا۔ اور اس سلجھے ہوئے لہجے میں صرف صاحب صدر کی غزل سنی، تو اس میں جو بغاوت کی باتیں ہیں، جو ماضی اور مستقبل کی باتیں ہیں، ساری باتیں، تو عصر حاضر دھڑک رہا تھا ان کی اس تمام شاعری میں۔ اور یہ عصر حاضر بھی درد کی دوا، درد کا حاصل ہی ہوتا ہے نا۔ جو ناصر نے کہا کہ
عروج پر ہے میرا درد ان دنوں ناصر، عروج پر ہے میرا درد ان دنوں ناصر، میری غزل میں دھڑکتی ہے وقت کی آواز. تو وہ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے یہی کچھ آپ کی بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہیں، میں نے کہا کہ یہ آپ کے حوالے سے ہاں میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں. جی 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 آج تو نہیں کر سکتا، آج تو نہیں کر سکتا. نہیں آپ کے وعدے پہ یقین ہے. تو جناب یہ تو کچھ ابتدائی گفتگو تھی. اب میں کیا کہوں، مختصر سا تعارف اخوت کا کراؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر ایک آدھ آپ اجازت دیں گے تو 20-25 منٹ تو مجھے مل ہی جائیں گے. آپ یہ پروگرام ہی آپ وقت کی قید سے باہر ہے. انہوں نے دیکھا نا پھر یہ ایک منٹ سنیے سر، مجھے ایک اور شعر یاد کروا دیا اپنے وقت کی قید سے. انہوں نے کہا نا تو فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے. تو آج ہم حدود وقت سے نکل جائیں. اور یوں بھی ایک اور شاعرانہ انداز میں کسی نے کہا کہ غربت جو ہے مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت تو اکیلے رہ جانے کا نام ہے. بھری دنیا میں ایک شخص ہمارا دوست نہیں ہے تو ہم غریب ہیں. ہمیں کوئی ایسا کندھا نہیں ملتا جس پہ سر رکھ کے 2 آنسو بہا سکے تو ہم غریب ہیں. تو یہ تصور جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ہم نے کہا کہ اگر آج اس کو دہرائیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اندازاً 50% لوگ ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں. یعنی 50% کے پاس زندگی کی تمام تر خوبصورتی موجود ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، امید. اور دوسرا 50% طبقہ جن کے پاس یہ کچھ نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر، آرزو کی آرزو ہونے لگی. یعنی وہ 50% ہے جن کے پاس آرزو بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے، ان کے دامن امید میں کوئی کومپل ہی نہیں کی. تو وہ یوں ہوا کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک خاتون تشریف لاتی ہیں، دروازے پہ دستک دے کے دروازہ کھلتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بے بسی ہے، پریشانی ہے، دکھ پر درد ہے. وہ بیٹھ جاتی ہیں میرے روبرو اور کہتی ہیں کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے. چند روز قبل میرے خاوند کا انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، لیکن میں بھیک نہیں دینا چاہتا. کیا آپ مجھے قرض دے سکتے ہیں؟ اور قرض پہ میں سود بھی نہیں دینا چاہتا. بھیک میری عزت نفس پہ داغ ہے اور جو سود ہے وہ خدا سے جنگ ہے. میں دونوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو پھر اس نے کہا کہ آپ اپنی بہن کو اگر 1000 10,000 20,000 روپے دیتے ہیں تو کتنے پیسے واپس لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جتنے دیے اتنے. وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی ایک لمحے کے لیے اپنی بہن سمجھ لیجیے. خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن قومی وجود کا حصہ ہونے کی وجہ سے تو میں آپ کی بہن ہوں. تو یوں انہوں نے کہا کہ میں سلائی کی 2 مشینیں خریدوں گی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گی اور زندگی کو تعمیر کروں گی. اور ہم نے 10,000 پیش کر دی. کچھ تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی کیونکہ ہم خوشگمان نہیں ہیں، عام طور پر بدگمان ہوتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ یہ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن اس خاتون نے ہمیں جھوٹا ثابت کر دیا. اور میں خوش ہوتا ہوں، اس کو دعا دیتا ہوں. نہ لٹتا دن کو تو کیوں رات کو بے خبر سوتا. تو میں اس کو دعا دیتا ہوں کہ اس نے ہمیں جھوٹا ثابت کیا کہ پورے 6 مہینے کے بعد پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پھر سے دروازہ کھلتا ہے اور پھر سے وہ عورت میرے سامنے. اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، امید ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، ایک چمک سی. وہ اسی طرح میرے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ آپ اس وہم میں ہوں گے کہ میں نہیں آؤں گی،
لیکن میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیتے. پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ جی میں نے مشینیں خریدی وعدہ کے مطابق، دن رات محنت کی، میرے بچے اسکول جانے لگے، کھانا کھانے لگے، اتنے پیسے مجھے خدا نے دے دیے کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کا جہیز اکٹھا کر کے اس کی شادی بھی کر دی. اور بڑی خوبصورت بات اس نے کہی کہ اس نے کہا یہ خواتین ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، تو اس نے کہا کہ پہلے میرے بچے جو تھے نا وہ آدھی روٹی کھاتے تھے رات کو، تو اب وہ پوری روٹی کھاتے. 10,000 روپے بڑی برکت والی ہے. جانے آپ نے اخلاص کے کس عالم میں یہ 10,000 روپے دیے. میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ان 10,000 کو دوبارہ سے اپنی جیب میں مت ڈالیے، میرے جیسے کسی اور خاندان. اب دیکھیں وہ عورت جو ہے وہ، چونکہ آپ نے شاعری سے شروع کیا اس لیے میں تو شاعری کروں گا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. تو یوں وہ چلی گئی اور ایک ہمارے لیے سوچنے کا ایک پیغام. تو یوں لگا جیسے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، پھر پہلے قطرے کے بعد جل تھل ہو جاتا ہے. ایک خوشبو کا جھونکا آئے پھر بہار آ ہی جاتی ہے. تو ہم نے دوستوں سے کہا، کہانی سنائی، چند ہزار چند لاکھ اکٹھے ہوئے. وہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کے ہم نے بستی بستی شہر شہر جا کے بانٹنے شروع کر دیے، اس پیغام کے ساتھ کہ یہ آپ کو قرض حسن مل رہا ہے، آپ نے واپس کرنا ہے، کیونکہ جس نے پہلے لی کے واپس کیے اس کی وجہ سے آپ کو ملے، آپ نے واپس نہ کیے تو پھر یہ رستہ ٹوٹ جائے. تو لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ مواقعات ہے، یہ قرض حسن ہے، یہ بھیک نہیں ہے. وہ 10,000 بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ 50 لاکھ 10 کروڑ 20 کروڑ 100 کروڑ، تو آج 200 کروڑ بن گئے، 200 ارب. اور اس خاتون کی کہانی، ایک گھر ایک قرضہ، اب 65 لاکھ گھر آنے، 65 لاکھ قرضے، تو 5 سے ضرب دے 3 کروڑ کے قریب لوگ بن گئے جو مواقعات مدینہ کے اس چشمہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور بغیر سود کے رقم سے کاروبار کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو یہ آگ میں، سود میں، محرومی میں، غربت میں اور افلاس میں رہتے ہوئے یہ ایک خوبصورت کہانی تھی. اب اس 23 برس کا سفر ہے، بہت سی مشکلات آئی ہیں، بہت سے دکھ، بہت سی الجھنیں، بہت سی رنجشیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں 2-4 بہت سخت مقام آئے. تو 2-4 نہیں 20 سخت مقام آئے، لیکن وہ شوق ہو، دیوانگی ہو، جستجو ہو، پاگل پن ہو، عشق ہو، تو پھر یہ منظریں آسان ہو جاتی. پھر سے شعر پڑھتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ڈوب کے جانے. تو ڈوب کے جانے کی اگر خواہش اور جستجو اور تمنا اور آرزو ہو، ہمت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ پار لے جائے. وہ کیا کہا مصطفیٰ زیدی نے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. تو عشق ہو تو پھر کچا گھڑا ندی کے اس پار ہو کر ہی جاتا ہے. تو جناب یہ ان الفاظ یا اس شاعری میں نہ کھو جائیے اس فلسفے کی اہمیت کا غور. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے پاکستان میں بھیج کے لوگوں کو بھکاری بنا کے چلے. آپ پاکستان پیسے بھیجنا بند کریں. میں بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے.
میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ جو 1 کروڑ پاکستانی یہاں بستے ہیں پوری دنیا میں، وہ ہم سے کہیں آگے ہیں، سوچ میں، فکر میں، ہمت میں، جذبے میں. انہوں نے دنیا دیکھی. ان کو کسی طریقے سے دنیا کا بہترین شخص بننا چاہیے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک اسرائیل کی ہے اور ایک بھارت کی ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں، اب یہی لوگ دنیا کی معیشت کو اور سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ملکوں کے گرد ایک آہنی فصیل بن گئی ہے. کوئی ان کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا. اسرائیل کا قیام کا وجود اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسرائیل وہاں پر کو بم لے کے بیٹھا. وہ 3-4 لاکھ لوگ ہیں جو نیو یارک کی وال اسٹریٹ جنرل پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے. کانگریس بھی ان کے یہود، وہ اقبال نے جو کہا نا کہ وہ قبضہ یہود میں جو ساری، تو وہ وہاں کی کانگریس بھی ان کی گرفت میں ہے، وہاں کی معیشت بھی، وہاں کی سیاست بھی، وہاں کا علم بھی. وہاں کی ہارورڈ یونیورسٹی میں 135 میں سے کوئی 100 کے قریب یہودی ہیں. یعنی علم پر بھی ان کا قبضہ ہے، معیشت پر بھی قبضہ ہے، سیاست پر بھی قبضہ ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل. تو اگر آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں تو پاکستان تب محفوظ ہوگا. آپ کی زکات سے ڈاکٹر صاحب یقیناً ڈاکٹر صاحب کے لیے بھرپور تعلیم